मेरे आशिक आवारा बाय तानिया ताहिर। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। गरम चाय का कप इसके हाथ पर फेंक कर वो अपनी जगह से उठे और उसके मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। जबकि वो बच्चा हैरानगी से अपने बाप को देखने लगा। इसने ऐसा भी कुछ नहीं किया था कि इसके हाथों को चाय से जला दिया जाता या फिर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा जाता। हजार बार कहा है काम में दिल लगाओ, एक चाय तुमसे बनती नहीं, करोगे क्या तुम जिंदगी में, ब्लडी लूजर। वो धाड़े तो वो 14 साला बच्चा सर झुका गया। अपनी 14 साला उम्र बाद इसने उठते बैठते चलते फिरते माँ बाप से, दादी से, दादा से, बहन से, बड़े भाई से, ताया चचा कर्ज हर रिश्ते से सुनी थी। वही सियासियत से डबडबाई आंखों से बाप को देखने लगा जो डीआईजी था। पुलिस महकमे का इतना बड़ा और ऊंचा नाम कि इनके यहाँ नौकरों की एक बेशुमार तादाद थी। मगर इसका 9th का रिजल्ट बेहद बुरा आया था। वजह यह नहीं थी कि वो पढ़ना नहीं चाहता था, वजह ये थी कि वो पढ़ नहीं पाता था। वो मैथ्स नहीं पढ़ पाता था, उसे केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, उसे इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती थी। हालांकि वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता था, सबसे ज्यादा फीस इसकी थी इनके हल्का अहबाब में। मगर ना ही स्कूल में इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और ट्यूटर कोई नहीं था। इसके बहन भाई बहुत आला नंबरों से पास होते थे। भाई ने कॉमर्स में टॉप किया था जबकि बहन आई कर रही थी सीए कर रही थी। वो काफी छोटा था इनसे, मगर इसकी मदद के लिए घर पर कोई नहीं था और ट्यूटर रखने पर भी उसे यही सुनने को मिलता था कि वो अपने बड़े बहन भाइयों से कुछ सीखे। इसका रिजल्ट पूरा आया। बुरा ऐसा था कि डैड की पसंद के नंबर वो हासिल नहीं कर सका था और इसी वजह से डैड ने अपने पर्सनल मुलाजिम को हटाकर उसे मुलाजमत के लिए रख लिया था और ये इसकी सजा थी। वो बहुत रोया था, उसे चाय बनानी नहीं आती थी, उसे जूते पॉलिश नहीं करने थे, उसे डैड के थप्पड़ नहीं खाने थे, मगर सब घर वाले मुत्तफिक थे कि इसके साथ यही होना चाहिए, तो उसे सजा के तौर पर ये सब करना पड़ रहा था। डैड डैड आई एम सॉरी, प्लीज मैं अब अच्छा पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, प्लीज मेरी सजा खत्म कर दे। वो दिल बर्दाश्त सा बोला, इसके आंसू गाल पर गिर हो रहे थे, जबकि अब इसके वालिद ने उसे धो झटका। जिस लायक तुम हो तुम्हें इसी लायक रख रहा हूँ, आज अगर छूट दे दी तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे, सारी जिंदगी लूजर्स की तरह मेरे सहारे पड़े रहोगे। वो चीखे, जबकि इतने में ही इसकी मॉम आ गई। अब क्या कर दिया इस लूजर ने, वो हंसने लगी और सब उसे टीज कर रहे थे, जबकि वो 14 साला बच्चा सर झुकाए खड़ा हो गया। इसने अपने हाथों को सख्ती से बंद कर लिया था और वो घबराहट और कंफ्यूजन से दोहरा हो रहा था। माफी मांग रहे हैं आपके शहजादे मुझसे, डैड ने सर झटका और फाइल्स उठा ली। इसको माफी भी मांगनी आती है, ये एक लफ्ज तो ढंग का बोल नहीं सकता, हमारी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकता। मॉम को अलग गुस्सा था, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा हुआ कि अब तक तुम घर में उर्दू बोलते हो, इंग्लिश नहीं। माहिन और मुर्तुजा को देखो किस तरह रवानगी से वो बोलते हैं, जैसे आप रोड से पढ़े हो। इसकी माँ ने भी उसे धकेला और गुस्सा निकाला। बस ये साहबजादे जिस लायक है ना वही नौकरी मिल गई है, जॉब यहाँ से। वो बोले। इस बच्चे ने माँ बाप की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। मॉम प्लीज शट अप। वो गुस्से से भड़की, नाउ गेट लॉस्ट। वो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगी। तुम्हें देखकर मेरा बीपी शूट करता है, जस्ट लीव नाउ, वो आजिज आकर बोली। तो वो मुर्दा कदमों से वहां से वापस चला गया। अपने कमरे में आकर वो बुरी तरह से रोया था। इसके वीडियो गेम्स, इसकी बास्केटबॉल, इसका सारा सामान कमरे से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि टीवी मोबाइल कुछ नहीं था। इसने किताबें उठा ली और वो पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा। उसे क्यों नहीं समझ आती ये सब। वो किताबों पर सर डालकर फिर से रोने लगा। ओए लूजर, मेरे दोस्त आ रहे हैं, ड्रिंक तुमने सर्व करनी है। अचानक दरवाजा खोला और मुर्तजा ने कहा, मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूँ, वो आंसू साफ करता बोला। क्योंकि डैड ने तुम्हें ये सजा सुनाई है, अब पता चलना चाहिए सबको तुम कितने बड़े लूजर हो। वो इसको कहता हंसता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो बच्चा फिर से रोने लगा। उसे ये अब नहीं करना था, वो डैड का अच्छा बेटा बनना चाहता था। वो पढ़ेगा तो अच्छे नंबर हासिल कर, मगर कोई भी उसे पढ़ने नहीं देता था। वो उठ गया। मुर्तजा डैड को शिकायत लगाता तो उसे मार पड़ती। वो थप्पड़ खाकर इतना रो रहा था, बाद में क्या होता। वो उठ कर आया। नौशीन आंटी इनकी मुलाजमा थी, उसे देखकर मुस्कुराई। अरे बाबा, तुम यहाँ क्या करता है। आम दे देगा मुर्तजा बाबा को फ्रेशमेंट। वो हमेशा इससे प्यार से मुखातिब होती थी। नौशी आंटी। वो नम आंखों से उसे देखने लगा। वो इसकी तरफ बढ़ी। आप मुर्तजा को बाबा मत कहा करें या फिर मुझे मत कहा करें। वो पाँव के अंगूठे से जमीन पर सतर खींचता बोला,
अरे हम तो अपने बाबा को ही बाबा कहेगा, इतना प्यारा गोल मटोल सा है। तुमको पता है जब तुम हुआ था, साहब बहुत खुश था, बहुत। वो मुस्कुरा कर बताने लगे, सब झूठ है, आप यही बातें बताती हैं, जबकि वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। वो बोला तो थोड़ा गुस्सा सा महसूस हुआ। ऐसा नहीं बाबा, वो शायद सख्त है बस, नौशीन ने समझाना चाहा। वो सख्त नहीं है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी महसूस करते हैं, भले सामने इनकी औलाद ही क्यों ना हो। इसने कहा और गुस्से से वो ट्रॉली घसीटता हुआ मुर्तजा के दोस्तों में ले आया। पहले तो हॉल रूम में मुर्तजा समेत सबका कह कहा निकला, यार ये क्या नौकरी करने लगा है तेरा भाई मुर्तजा। वो सब बोले, ये लूजर ही डिजर्व करता है। बल्कि डैड ने कहा है कि अगर ओ लेवल का रिजल्ट अच्छा ना आया तो उसे घर से निकाल देंगे, सड़कों पर भिखारियों की तरह मांगता फिरेगा। उर्दुजा हंसा, इसके दोस्त भी हंसने लगे। सबके सामने खड़े बच्चे को शदीद गुस्सा आया था, और इसने इसी तरह, जिस तरह उसके बाप ने चाय का कप फेंका था, वो कप मुर्तजा के मुंह पर फेंक दिया। मुर्तजा के खूबसूरत खोबरू चेहरे पर कप के टूटने के निशान पड़ा और खून निकलने लगा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं लूजर नहीं हूँ और ना ही भिखारी हूँ। वो रोते हुए चीखा और वहां से घबरा कर भाग गया। मुर्तजा की चीखें घर में गूंजने लगी। इसके दोस्तों ने मुर्तजा को पकड़ा और उसके डैड को बुलाने लगे, जबकि वो बच्चा अपने कमरे में बंद हो गया। वो पत्ते की तरह कांप रहा था, उसे डर लग रहा था डैड से, वो उसे मारेंगे, उसे अंधेरे में कैद कर देंगे, ऐसे घर का मसीत काम लेंगे, बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे। इसने ऐसा क्यों किया? मुर्तजा इसका भाई था। अपने गुस्से पर ही अफसोस होने लगा। वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। डैड उसे माफ कर दे, मुर्तजा उसे माफ कर दे। वो रोते हुए बस ये सोच रहा था, जबकि कुछ ही देर में इसके रूम का दरवाजा धड़ धड़ बजा। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ता हूँ। भाई का मुंह बर्बाद कर दिया, वो बाहर से चीख रहे थे। आई एम सॉरी डैड। वो दरवाजा खोले बिना रोते हुए बोला। उन्होंने इतने तहसीबदार होने के बावजूद उसे बहुत गालियां दी थी। इसकी माँ भी चीख रही थी और इतना खौफजदा था, इसका चेहरा पीला पड़ गया था। और अचानक इसके रूम की एक एक चीज बंद हो गई और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया, यानी इसकी सजा शुरू हो गई। इसके कमरे में गुप अंधेरी हो गई, उसे डर लग रहा था। आई एम सॉरी डैड, मैं अब अच्छा बेटा बनूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। हमेशा अंधेरे से वो ज़हनी तौर पर मफलूज सा हो जाता था और इसकी कमजोरी से सभी वाकिफ थे, तभी उसे ये सजा दी गई थी। इसने गलती भी बड़ी की थी, मगर किसी ने भी मुर्तजा की गलती के बारे में नहीं सोचा था कि वो किस तरह से उसे टीज कर रहा था। इसकी सजा पूरे 10 दिन बाद खत्म हुई थी। ना ही 10 दिन तक इसके कमरों में रोशनी, ना ही कोई इसके पास आया और ना ही किसी ने इसका हाल अहवाल पूछा। नौशीन आंटी उसे खाने को देती रही थी, किसी को उसके ना होने की परवाह भी नहीं थी। जबकि नौशीन का दिल बैठता था, ये कैसा जुल्म था जो उस घर के लोग इस मासूम बच्चे पर कर रहे थे। वो बहुत गमगीन होती थी और न जाने इस बच्चे से मोहब्बत सी हो गई थी। वो उसे खाना देती थी, वो खा लेता था, मगर बोलता कुछ नहीं था। नौशीन आंटी ने बहुत बार उसे कहा कि वो यहाँ से बाहर निकले, मगर वो एक लफ्ज नहीं बोलता था। वो उन्हें बहुत फिक्र थी और वो जहनी तौर पर इस अंधेरे में बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। 10 दिन बाद इसके वालिद आए, उसे घसीट कर बाहर निकाला, तो 10 दिन बाद भी इसके मुंह पर 2 थप्पड़ पड़े थे। क्या किया है तुमने भाई के साथ, तुम्हें एहसास है? वो धाड़े थे, उसे झंझोड़ कर रख दिया। सॉरी सॉरी, वो सिसकता हुआ माफी मांग रहा। माय फुट, वो चीख कर उसे दूर धकेल दिया। तुम्हारी सॉरी से इसके मुंह पर लगा निशान हट जाएगा। 10 दिनों से इसके मुंह पर से इस निशान को हटवाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, मगर मगर तुम्हारी वजह से। तुम पैदा ही क्यों हुए थे? जलते हो अपने भाई से तुम, ब्लडी लूजर। जलते हो तुम इससे, तभी तुमने ये सब किया है। जब तुम खुद नहीं कर सकते, एक जमीन पर रेंगते बस कीड़े की तरह तुम रेंग रहे हो, और तुमने अपने भाई के साथ ये सब किया, जानबूझकर बास्टर्ड। वो उस पर चीख रहे थे, गालियां दे रहे थे, और वो उसे जितना सुना सकते थे वो मार सकते थे। उन्होंने सब कुछ किया और वो बच्चा एक बात पर ही धरा रहा, सॉरी सॉरी कहता रहा, और वो रोते रोते जमीन पर बैठ गया। इसने इर्द गिर्द देखा, इसके वालिद जा चुके थे। तभी उसे सामने से इसकी माँ अंदर आते दिखाई दी थी। मम्मा, मम्मा। वो दौड़ कर किसी मासूम चिड़िया के बच्चे की तरह इनके सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगा। मैं आपका बुरा बेटा नहीं हूँ मम्मा, मैं बुरा बेटा नहीं हूँ। मैं अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा, मैं आपका अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। मैं अब अच्छे नंबर लूंगा, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा। मामा प्लीज मुझसे बोले ना। वो रोता रहा, जबकि इसकी माँ स्पॉट नजरों से खड़ी उसे देखती रही। ये जो तुमने अपने भाई से हसद रखी हुई ना सीने में, उसे खत्म करो पहले। वो उसे दूर धकेल कर बोली, तुम कभी मेरे अच्छे बेटे नहीं बन सकते। खुद को एक नजर देखो तो सही, किस कदर लूजर हो तुम।
اور اسی بات کی حسد میں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا۔ وہ اسے ڈانٹ کر بولی، میں بھیا سے حسد نہیں کرتا، وہ مجھے لوزر کہہ رہے تھے، ان کے دوست ہنس رہے تھے اور میرا مذاق بنا رہے تھے۔ تو تم لوزر ہو تم لوزر، پتہ نہیں تم میرے بیٹے کیسے بن گئے، تمہیں میں نے کیسے پیدا کر دیا۔ وہ بھڑک کر کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بھاگ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شکر تھا اس کے کمرے کی لائٹس کھول دی گئی تھی۔ زندگی کے 5 سال مزید ایسے ہی گزرے تھے۔ وہ 19 سال کا تھا، اس 5 سالوں میں کچھ نہیں بدلا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے باپ، بھائی، بہن، ماں، اپنے رشتوں کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ باپ کو خوش کرنے کے لیے دن رات پڑھائی میں لگا، اچھے مارکس لے کر آتا، مگر اس کے رزلٹ، اس کی پوزیشن، اس کی کامیابی سے کسی کو کوئی غرض تھی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مرتضیٰ کی طرح اس کا باپ اسے بھی گلے لگائے اور اس پر بھی فخر محسوس کرے، مگر انہوں نے اسے بالکل اگنور کیا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کے چہرے پر پڑا نشان اب وقت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی بہت معافی مانگی، مگر مرتضیٰ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اور اس کے باپ نے مرتضیٰ کا چہرہ ٹھیک کرانے کے لیے جیسے دن رات ایک کر دیا تھا۔ مرتضیٰ ایک پرفیکٹ مین تھا، خوبصورت، چارمنگ، ڈگریز کا انبار اور شاندار جاب۔ وہ آئیڈیل تھا، اس کے باپ کا فخر تھا، جبکہ سہراب کے بارے میں اس گھر میں ایک لفظ بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسی شدت سے وہ رشتوں کا بھوکا تھا جس شدت سے اسے اگنور کیا جاتا تھا۔ پھر ان 5 سالوں میں بدلا کچھ نہیں تھا، بس اتنا ہوا تھا کہ مرتضیٰ نے اپنے چہرے پر مارے گئے کپ کا بدلہ اس سے لے لیا۔ سہراب کی آنکھ کے نیچے ایک بہت بڑا کٹ کا نشان تھا، جو کہ تقریباً سال پہلے مرتضیٰ کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی۔ مرتضیٰ اس دن کے بعد اس سے مزید نفرت کرنے لگا تھا، مگر باپ کی نظروں میں اور بھی اچھا بن گیا تھا۔ تبھی کچھ سکون تھا، مگر جب ڈاکٹر اس کے نشان کے بارے میں نا امید ہوتے تو سہراب کا شاداب چمکتا چہرہ اس کے اندر جلن اور حسد کو اجاگر کر جاتا۔ پھر وقت کے ساتھ باپ کی بے پناہ کوشش اور محنت سے اس کا نشان تو جاتا رہا، مگر اس کے دل سے بھڑاس نہیں گئی، اور اسی بھڑاس کے سبب جب سہراب اپنی فٹ بال پریکٹس کے لیے گھر سے اجازت لے کر نکلا تو مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے دوست بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگے، اور انہوں نے سہراب کے منہ پر بال ماری۔ بال بہت بھاری تھی، اور اس میں نہ جانے کیسے کی لٹکی ہوئی تھی جو سہراب کے منہ پر لگتے ہیں، اس کی ناک سے لے کر اس کی آنکھ کے نیچے تک ایک نشان بنا گئی۔ مرتضیٰ کے دل کو سکون ملا تھا، اور سہراب کی تڑپ کسی کو نظر نہیں آئی تھی، سوائے نوشین کے، یہاں تک کہ اسے ڈاکٹر پر لے جانا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ مرتضیٰ نے بس اتنا کہا تھا، سوری ڈیڈ، ہم تو کھیل رہے تھے، میں نہیں جانتا کیل کیسے لگا۔ اس کی اتنی ہی بات پر مراد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جیسے سمجھ گیا ہو کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈونٹ وری، تم جاؤ، تمہارے کل اہم ایگزامز ہیں۔ وہ دن سہراب علی خان کی زندگی کا وہ دن تھا جس میں ایک 18 سال کا بچہ کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا کہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کون سنتا ہے کون نہیں۔ اس کا دل کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا، ایک تھپڑ، ایک وہ تھپڑ جو اس کا باپ اس کے منہ پر مرتضیٰ خان کے لیے مارتا تھا، اگر سہراب کے لیے مرتضیٰ کے منہ پر لگ جاتا، اور اس کے بعد ساری زندگی بھی اس کا باپ اس کے ساتھ ویسا ہی رہتا، تو وہ شکوہ زبان پر نہ لاتا۔ مگر یہ وہ وقت تھا جو سہراب کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے رشتے، اس کے وہ رشتے جن کے لیے وہ تڑپتا تھا کہ کبھی محبت کا احساس اسے دلائیں، وہ رشتے اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں آئے تھے۔ اگلے دن شاید ان سب کے لیے نیا سہراب کھڑا تھا، اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے، اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر بڑا نشان، ہاں سرخ تھا، لیکن اس نشان سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی کسی نے اس کو کچھ کہا تھا، نہ تسلی، نہ ہمدردی کی۔ اب اسے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ تبھی وہ اگلے ہی دن باپ کے کمرے میں داخل ہوا، اور آج جس طرح وہ داخل ہوا، مراد خان اس کو دیکھنے لگے۔ میں ہاسٹل جا رہا ہوں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ وہاں جا کر تم کیا اکھاڑ لو گے؟ وہ طنزیہ ہنسے۔ سہراب کچھ نہیں بولا، انفارم کیا ہے۔ اس نے ترچھی نظر ایک باغ پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کس بات کا رویہ دکھا رہا ہے یہ؟ اگر مرتضیٰ سے لگ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ بھائی ہے اس کا، اور اس نے جو کیا تھا بھول گئے یہ لڑکا؟ تم دیکھنا ہمیشہ لوزر ہی رہے گا، اور اس کے اندر اپنے بہن بھائی کی حسد یوں ہی رہے گی۔ لکھوا لو تم مجھ سے۔ مراد بولے۔ سہراب ان کے کمرے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ مجھے تو سخت نفرت ہو گئی ہے اس سے، اس کی ماں بولی، اور سر جھٹک کر اپنے شوہر کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ سہراب سیدھا اپنے کمرے میں آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، مگر یہ سب کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ پھر وہ کس لیے روتا؟ وہ بچہ نہیں رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اپنے کپڑے اور اپنا ضروری سامان کے ساتھ کیش لیا اور گاڑی لے کر
وہ وہاں سے 19 سال کی عمر میں چلا گیا، نہ کسی سے ملا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی نے اس کو روکا، نہ کوئی اس کے پیچھے آیا، سوائے نوشین کے جو تڑپ کے اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اس کو جاتے دیکھ اس کی لمبی عمر کی دعا کی تھی۔ حالانکہ صحرا کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، یہ 2 گاڑیاں مرتضیٰ کے لیے تھی، مگر آج وہ پہلی بار بغاوت کر کے نکلا تھا، اور اب تو اس کی رگوں میں خون کی جگہ بغاوت نہیں بہنا تھا۔ 7 سال بعد ہائی ڈیڈ، مرتضیٰ نے باپ کی لائبریری میں قدم رکھا۔ وہ اس وقت مکمل سوٹ میں تھا، سیاہ رنگ کے۔ وہ جاب چھوڑ کر اپنے بزنس کو ان 7 سالوں میں شاندار طریقے سے چلا رہا، اور مراد کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس میں تہذیب تھی، گریس تھی، تمیز تھی۔ وہ جہاں جاتا تھا لوگوں کو اپنا بنا لیتا تھا، اپنی بے پناہ خوبصورت اخلاق اور پرسنالٹی سے۔ اس کا باپ، بہن، ماں سب اس سے بہت خوش تھے۔ اس کی شادی کے لیے سب اسے ڈھونڈ پڑتال ہو رہی تھی، اور مراد اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت اور پرفیکٹ لڑکی کو چننا چاہتا تھا۔ اس کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر وہ مسکرائے اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ کیسے ہیں آپ؟ آج ایک میٹنگ تھی، بیسٹ گئی ہے، کافی منافع بخش تھی۔ وہ بتانے لگا، میرا بیٹا جہاں ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے مجھے؟ یقین ہے تم کامیابی کی منزلوں کو چنو گے۔ وہ مسکرا کر بولے تو مرتضیٰ بھی مسکرائے اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں یہ سیراب کے نام جو پلاٹ ہے وہ تقریباً میری لوکیشن کے حساب سے بیسٹ ہے۔ آپ اسے میرے نام کر دیں، میں وہاں ایک ہوٹل بلڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات مراد نے کبھی رد نہیں کی تھی، اور اس کی ہر بات مانتا تھا، اور اس کی ہر بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، یہاں تک کہ پورے گھر پر ہی مرتضیٰ کا ہال تھا، اور وہ جس طرح چاہتا یہاں ویسا ہی ہوگا اور ہوتا تھا۔ سہراب کا پلاٹ ایک وہی چیز مرتضیٰ کے نام ہے جو کہ اس کے دادا کی طرف سے ہے۔ اسے ملی ہے بیٹے، بہت کچھ ہے تمہارے پاس، تو تم ان جگہوں کو استعمال کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ مرتضیٰ کا لہجہ اکھڑنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں، میرے بیٹے کی جتنی اہمیت ہے اور سہراب کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو بابا جان کا سہراب کے جانے کے بعد اس کے متعلق سوچنا، اس کو یاد کرنا، اور وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ سہراب گھر واپس لوٹے۔ تم اس عمر میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتے، یہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں کہ تم اسے دیکھ کر ڈسٹرب ہو۔ مراد نے اسے سمجھایا، ڈیڈ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے فرق نہیں پڑتا سہراب یہاں رہتا ہے یہ جہنم میں، وہ مجھے جگہ چاہیے، وہ میری لوکیشن اور کام کے حساب سے بیسٹ ہے، اور مجھے یقین ہے آپ میری خواہش پوری کریں گے۔ وہ مسکرایا۔ مراد البتہ مراد البتہ چپ ہو گئے، اس کی ہر بات مان کر وہ اسے ضد کا پکا تو کر ہی چکے تھے، اور سہراب کی نفرت اس کے دل میں پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ مراد چپ ہی رہے جبکہ وہ وہاں سے نکل آئے۔ یہاں ہر چیز پر اس کا حق ہونا چاہیے تھا، ایک ایک پر، کوئی بھی ایک چیز وہ سہراب کو دینا نہیں چاہتا تھا، اور وہ تھا ہی کیا جو وہ کچھ اسے دیتا۔ سر جھٹک کر وہ اپنے روم میں آ گیا۔ یہ یہاں کی بیسٹ جگہ تھی، بہت آرام دہ اور خوبصورت۔ وہ بیڈ پر گر گیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی، جبکہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ بجا اور اس کی بہن ماہین روم میں داخل ہوئی۔ ہائے مرتضیٰ، وہ کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی شاید۔ ہائے مرتضیٰ تھکا تھا۔ واٹس گوئنگ آن، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، وہ بولی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ میں تو ارحم کے ساتھ جا رہی ہوں، باہر ڈیڈ نے کہا تمہیں دیکھتی جاؤں، کچھ مزاج ٹھیک نہیں تمہارے۔ وہ ہلکا سا ہنسی تو مرتضیٰ پھر سے پیچھے گر گیا۔ در حقیقت مجھے وہ پلاٹ چاہیے جو سہراب کا ہے، وہ اصل وجہ بتا گیا۔ ماہی نے شانے اچکائے، کیا ایشو ہے؟ ڈیڈ سے فائل لے لو۔ یہی تو ایشو ہے کہ دادا نے وہ پلاٹ سہراب کے نام کیا، میں ہوٹل بنانا چاہتا ہوں اور وہ جگہ بیسٹ ہے، وہ لوزر ویسے بھی اس جگہ کو ضائع ہی کر دے گا، تو اس جگہ کا اصل حقدار مجھے ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو ماہین ہنسنے لگی۔ تم جانتے ہو مرتضیٰ، اس گھر میں سہراب کی حیثیت فقط ایک فالتو چیز سے زیادہ نہیں، اور وہ بلڈی لوزر بھاگا ہوا ہے یہاں سے۔ تم کیوں پینک ہو رہے ہو بھلا؟ تمہیں ڈیڈ ضرور کو جگہ دے دیں گے، تو چل مارو۔ وہ بولی تو مرتضیٰ نے سر ہلا دیا۔ دیکھو اب تم پریشان مت ہونا، تم جانتے ہو مام تمہارے لیے شہر کی بیسٹ لڑکیاں ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ہنسی تو مرتضیٰ بھی ہنسنے لگا، اور میرے خیال سے پرفیکٹ مین پینک نظر آیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ کم آن یار، آر دا بیسٹ برو، اوکے، یو آر دا بیسٹ برو، اوکے۔ سر آپ جیسے پالتو انسان کے لیے خود کو پریشان مت کرو۔ اور دادا کا کیا ہے؟ آج نکل نہیں تو ان کی بات بھی ڈیڈ ان کی گرتی عمر کی وجہ سے مان رہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ مرتضیٰ نے سر ہلا دیا اور ماہین وہاں سے چلی گئی، جبکہ مرتضیٰ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ٹریپ ہوتا تھا، ایک بہترین انسان کا خطاب اسے مل چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ ہی سمجھتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ روز سہراب کے بارے میں آخری بات سوچتا ضرور تھا،
کہ کس طرح سہراب کے چہرے پر نشان کھودا تھا اس نے۔ سہراب سہراب سہراب، بہت تیز و بلند آواز کی چیخ و پکار تھی، اور ایک مضبوط جسم اور قد و قامت کا شخص دوسرے شخص کو بری طرح مختلف ٹریک سے مار رہا تھا۔ اس میں ہمیشہ سے ایک جنون ہی تھا۔ پچھلے 7 سالوں میں کئی بار اس کے دوستوں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ یہ سب کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتا تھا۔ وہ موت کی بازی کھیلتا تھا، ہر ہفتے ایک بار شاید اپنی طاقت کو آزماتا تھا کہ وہ کس حد تک خود میں طاقت رکھتا ہے۔ اس نے دیہوکل آدمی کو اپنے مضبوط بازو میں جیسے ہی اٹھایا اور زمین پر دے کر مارا، چاروں اور سناٹا چھا گیا۔ یہ فائٹ ٹل ڈیتھ تک جاری لڑی جانی تھی۔ سہراب کا چہرہ خون آلود تھا، اس کے جسم پر کئی جگہ نشان تھے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آدمی زمین گیر ہوتے ہی بے سدھ ہو گیا، اس سے پہلے کہ سہراب اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر باقی اس کا کام تمام کرتا۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور سہراب کے پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ پلیز میرے ہسبینڈ کو چھوڑ دو، ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ پلیز، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے تھے، اور وہ 2 بچے سہراب کا پاؤں پکڑتے۔ اس سے پہلے ہی اس نے اس آدمی پر سے پاؤں ہٹا لیا، وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ جیت گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے نام کے نعرے لگا دیے تھے۔ سہراب نے پورے منہ پر ہاتھ پھیرا اور خون صاف کر کے ایک طرف ہاتھ جھٹکا تو اپنی کامیابی اور اپنی طاقت پر مسکرایا تھا۔ اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی، تبھی اس کے دوستوں نے اسے فرسٹ ایڈ دینا چاہی، مگر اس نے رد کر دی۔ سر جھٹک کر گیلے بالوں کو پیچھے کرتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ یار امیزنگ فائٹ تھی برو۔ ایک دوست نے اس کے مضبوط مسلز پر ہاتھ رکھا۔ سہراب مسکرایا اور اس دوست نے اس کی جانب پیسے بڑھائے تھے، جسے دیکھ کر سہراب ہنسا۔ انہیں تم ہی رکھ لو، وہ کہہ کر مسکراتا ہو جم کر کے اپنی جیب پر بیٹھ گیا۔ یہ اس نے اپنی کمائی سے لی تھی، حالانکہ وہ سال میں صرف 4 ماہ کماتا تھا، وہ بھی علینا کی وجہ سے، جو پوری طرح سے سہراب کے چہرے کی دیوانی تھی، جبکہ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اسے سہراب خان کے چہرے کا کریز تھا، اور وہ اسے انڈسٹری کا بہترین چہرہ بنا دینا چاہتی تھی۔ اس کی ایک البم نے ہی کافی تہلکہ مچایا ہوا، مگر سہراب کو شاید ابھی اپنی کس قیمت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ علینا ہی زبردستی سے یہ کام لیتی تھی، ورنہ لائی اور دنگے فساد سے ہی وہ اپنا کام چلانے کا خواہش مند تھا۔ علینا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، جس کا بہت بڑا کرش سہراب خان تھا، مگر سہراب کو دلچسپی نہیں تھی اس میں کہ اپنی جانب متوجہ ہونے والی کسی بھی لڑکی میں۔ وہ اپنے جیپ پر سوار ہوا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، اور بس زندگی اتنی ہی تھی۔ اس کی باسکٹ بال، اس کی ٹل ڈیتھ فائٹنگ، اور سب سے خاص اس کی بے توجہی۔ ہر چیز سے بے توجہی، کسی بھی چیز پر توجہ یا دھیان دینے کا متحمل نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کسی بھی چیز کو سیریس لیتا تھا۔ اس کے چہرے پر لگا نشان اس کے چہرے کی بہت بڑی خوبصورتی تھی۔ سب اس کے نشان کو دیکھ کر اس کے چہرے سے نہ جانے کیوں محبت کر اٹھتے تھے۔ اس کے نشان سے کچھ لوگ ڈر بھی جاتے تھے، مگر پھر بھی چپکے چپکے اس کی شخصیت کے اثر میں کھل سے جاتے تھے۔ وہ اتنا بے نیاز تھا، ہر چیز سے ایک احساس اور جذبات کی شدت میں کمی لگتی تھی۔ اس کے کئی دوست تھے، پھر بھی اس کو اپنا کوئی دوست نہیں لگتا تھا۔ نہ ہی کبھی اس نے کسی دوست سے زندگی میں گزری ہوئی کوئی بھی اچھی یا بری یاد ڈسکس کی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ مخلص تھے یا نہیں، مگر وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ شہر کی سڑکوں پر آوارہ پھرنا اسے پسند تھا، یہ آزاد اور کھلی ہوا جب اس کے چہرے سے ٹکراتی تو وہ خوشی کی انتہا کو چھوتا تھا۔ ہاں، اسے چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنا پسند تھا، جیسے ہمیشہ جب علینا اس کے لیے کام کی تلاش کرتی تو وہ بالکل بے نیازی سے اس کے لان میں باسکٹ بال کھیلنے لگ جاتا، جیسے اسے بالکل پرواہ نہ ہو کہ اگر اسے کوئی کام نہ ملا تو کیا ہوگا، وہ کہاں سے کھائے گا، اس کے خرچے کیسے پورے ہوں۔ وہ بنا جھجک کے پیسے ختم ہوتے علینا سے مانگ لیتا تھا، اور علینا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ناجائز حرکات میں ساتھ دے بیٹھتی تھی، اور جیسے ہی نوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم کر جب وہ گھر لوٹتا تو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا تھا، وہ ڈرنک کرتا تھا، وہ موویز دیکھتا، وہ میچز دیکھتا تھا، ساری رات وہ یوں ہی گزار دیتا، جس کا بہت بڑا کرش سہراب خان تھا، مگر سہراب کو دلچسپی نہیں تھی اس میں یا اپنی جانب متوجہ ہونے والی کسی بھی لڑکی میں۔ وہ اپنی جیپ پر سوار ہوا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، وہ بس زندگی اتنی ہی تھی۔ اس کی باسکٹ بال، اس کی ٹل ڈیتھ فائٹنگ، اور سب سے خاص اس کی بے توجہی۔ ہر چیز سے بے توجہی، کسی بھی چیز پر توجہ یا دھیان دینے کا متحمل نہیں تھا وہ، ورنہ نہ ہی کبھی کسی بھی چیز کو سیریس لیتا۔ اس کے چہرے پر لگا نشان اس کے چہرے کی بہت بڑی خوبصورتی تھی۔ سب اس کے نشان کو دیکھ کر اس کے چہرے سے نہ جانے کی محبت کر اٹھتے تھے۔ اس کے نشان سے کچھ لوگ ڈر بھی جاتے تھے،
مگر پھر بھی چپکے چپکے اس کی شخصیت کے اثر میں کھل سے جاتا. وہ اتنا بے نیاز تھا ہر چیز سے کہ انسان اور جذبات کی شدت میں کمی لگتی تھی. اس کے کئی دوست تھے پھر بھی اس کو اپنا کوئی دوست نہیں لگتا. نہ ہی کبھی اس نے کسی دوست سے زندگی میں گزاری کوئی بھی اچھی یا بری یاد ڈسکس کی تھی. اس کے دوست اس کے ساتھ مختلف تھے یہ نہیں مگر وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. شہر کی سڑکوں پر آوارہ پھرنا اسے پسند تھا. یہ آزاد اور کھلی ہوا جب جب اس کے چہرے سے ٹکراتی تو وہ خوشی کی انتہا کو چھوتا تھا. ہاں اسے چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنا پسند تھا. جیسے ہمیشہ جب علینا اس کے لیے کام کی تلاش کرتے تو وہ بالکل بے نیازی سے اس کے لان میں باسکٹ بال کھیلنے لگ جاتا. جیسے اسے بالکل پرواہ نہ ہو کہ اگر اسے کوئی کام نہ ملا تو کیا ہوگا. وہ کہاں سے کھائے گا. اس کے خرچے کیسے پورے ہوں. وہ بنا جھجک کے پیسے ختم ہوتے علینا سے مانگ لیتا تھا اور علینا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ناجائز حرکات میں ساتھ دے بیٹھتی تھی. اور جیسے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم کر جب وہ گھر لوٹتا تو اسے نیند نہیں آتی تھی. وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا تھا. وہ ڈرنک کرتا تھا. وہ موویز دیکھتا تھا. وہ میچز دیکھتا تھا. ساری ساری رات وہ یوں ہی گزار دیتا. اگر کبھی آنکھ لگ جاتی دم گھٹنے لگتا تھا. تبھی وہ سونے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا. بہت عجیب اور پراسرار سی شخصیت تھی جسے حل کرنا بے حد مشکل تھا. پچھلے 7 سالوں میں ایک بار بھی اس کے گھر والوں نے اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا اور وہ اب اتنا بیزار تھا اور اپنے جذبات اس حد تک کھو چکا تھا کہ وہ سچی محبت اور سچے رشتوں سے آشنائی رکھتا ہی نہیں تھا. اس نے زندگی میں کیا پایا تھا کیا نہیں وہ نہیں جانتا تھا. اسے ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ زندگی میں کچھ بن نہیں سکا. وہ بس یوں ہی خود کو آزاد چھوڑے ہوئے تھے. اپنے جسم سے نکلنے والے خون کی پرواہ کیے بنا سہراب رات 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ رہا تھا. اور جب وہ واپس اپنے فلیٹ کی جانب مڑا تو علینا کی کال آ گئی. اس نے کال پک کر لی. شاید یہ واحد لڑکی تھی جس سے وہ بات کر لیتا تھا. ہائے. اس کی بھاری آواز میں بھی بڑا جادو تھا. نہ جانے قدرت نے اس میں کیا چھپا کر رکھا تھا جس سے وہ واقف نہیں تھا. اس کے لہجے کا بھاری پن سن کر علینا نے گہرا سانس بھر کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا. سہراب دور ہی سے تو دیکھا جانے والا تھا. وہ اس کے قریب جاتی تو شاید خود بھی اس برف کی مانند ٹھنڈی ٹھار آگ میں جم جاتی. ڈرنک ہو. اس نے سوال کیا. ہاں. وہ فلیٹ کی چابی کھول کر اندر آ گئی. میں آ جاؤں. علینا نے روز کی طرح چھیڑا. تمہارے شوہر کی بیوی کی عزت لٹ جائے گی. وہ صوفے پر ڈھیر ہوتا بے باکی سے بولا تھا. اتنا ہی لاپرواہ تھا. تبھی تو علینا جان دیتی تھی. وہ ہنس پڑی. نہ جانے 7 سالوں میں 7 لاکھ بار کہہ چکے ہوں پھر بھی کچھ نہیں بدلا. وہ اسے یاد دلاتی بولی کہ اس کا روز کا معمول ہے یہ بات کیوں فون کیا ہے. اس کی آنکھیں بند ہو رہی جبکہ وہ سر جھٹک کر خود کو احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ سوتا نہیں ہے. اگر وہ سویا تو وہ عام دنوں سے زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچنا چاہتا تھا. جی ہاں میں تو تمہیں ویسے بھی فون کر لیتی ہوں مگر تم تب ہی اٹھاتے ہو جب تمہیں لگے کہ کام کی بات ہوگی. بہت بے مربت ہو یار. وہ برا مان گئی. وہ کچھ نہیں بولا. اوکے میں نے بات کی تھی تمہارے لیے. انہیں تمہارا فیس پسند آیا ہے. انہوں نے کہا کہ تم کل ان کے آفس جا کر ملو. بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں. سیریسلی اگر تمہیں سلیکٹ کر لیا تو تم ان کے ساتھ انڈسٹری کے جانے مانے نام بن جاؤ گے. صحرا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. وہ ایک سانس میں بتانے لگی. میری طرف سے ریجیکٹڈ. فون بند. ٹوں ٹوں کی آواز علینا کے کان سے ٹکرائی. نو صحرا. وہ ایک دم چیخی تھی کہ خیال آیا کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی سو رہا تھا. جبکہ دوسری طرف اس نے موبائل پھینکا اور زمین پر پڑا اپنا کوشن اٹھا کر سر اس پر ڈال دیا. میر سہراب علی خان. علینا نے اس کا نام کچھ اس طرح پورا کرا کہ اس کی فرسٹ البم انٹروڈیوس کروائی تھی. اس کے البم کی ایک بھی تصویر اس کے پاس نہیں تھی. وہ ایسے ہی تکیے پر سر ڈالے سامنے دیوار کی جانب دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اٹھ کر ڈریس میں آ کر اسموکنگ کرنے لگا. اس کا فون پھر سے بج رہا تھا. وہ جانتا تھا لینا ہو. وہ تڑپ اٹھی ہوگی. اس کے انکار پر اسے پرواہ نہیں تھی. اورات سہراب کو بلا لو اسے واپس. میری سانسیں نہیں پوری ہوں گی. ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا اس پر. دادا بولے. مرتضیٰ کا بس نہیں چلا. جھک کر اس بڈھے کی گردن دبا دے. عمر کے اس حصے میں جب سانسیں نہیں نکل رہی تب اسے احساس ہوا ہے کہ کس کے ساتھ کیا غلط ہوا. بابا جان ہم نے کچھ نہیں کیا. خود ہی بھاگا تھا. آنا ہوگا تو خود ہی لوٹ آئے گا. مراد بولے تو وہ سر پٹکنے لگے جیسے اذیت میں. بلا لو اسے. کوئی تو بلا لے. وہ رونے لگے. مراد سے باپ کی حالت نہ دیکھی گئی تو اٹھ کر باہر آ گئے. مرتضیٰ بھی پیچھے آ گئے. ان سے کہیں یہ فائل پر سائن کرے. وہ غصے سے بولا. میں کیسی اس حالت میں کرا لوں. میں کون سا چاہتا ہوں کہ سہراب جیسا لوزر ہمارے گھر آئے اور نہ جانے 7 سال کس نالی پر گزارے ہوں گے. تم سمجھ رہے ہو میں کتنا پریشان ہوں. وہ بولے تو مرتضیٰ کو باپ کی نفرت اچھی لگی. سہراب کو عزت مل رہی تھی. اس طرح بالکل اسی طرح ڈیگریڈ ہونا چاہیے تھا سہراب. سہراب کو عزت مل ہی کیسے سکتی تھی. یہ عزت اور یہ شان و شوکت اس کے لیے تھی.
اور اس بات کو اندازہ کچھ اچھی طرح وہ اس بات کا احساس اسے دلایا بھی گیا تھا کہ وہ کتنا اہم ہے اپنے ہی بھائی کی نسبت۔ تو اب کیا کریں گے؟ مرتضیٰ نے باپ کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں، مجھے تو ٹینشن میں ہی ڈال دیا۔ وہ چڑھ کر بولتے جانے لگے۔ سمجھ نہیں آ رہی آخر سہراب کے واپس آنے سے ان کی سانسیں پوری ہو جائیں گی، اور جب سانسیں ہی نکل جائیں گی تو سہراب کا چاہ ڈالیں گے۔ مرتضیٰ غصے سے صوفے پر بیٹھا، ماہین ہنسنے لگی۔ دیکھو مرتضیٰ، اچھا ہے، پتا تو لگے لوزر اس نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے، کہیں وزیر اعظم تو نہیں بن گیا۔ ماہین کا کہا نکلا، جبکہ مرتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ ویسے کہے تو تم ٹھیک رہی ہو، مرتضیٰ سوچ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری فائلز کا کیا بنا؟ ماہین کو یاد آیا وہ ہوٹل کی فائلز کے لیے بے چین تھا۔ کیا بننا تھا؟ دادا جان صاحب کو اچانک سب سے بیکار اور لوزر پورے سے محبت ہو گئی ہے، تو فی الحال وہ سگنیچر نہیں کر سکتے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، یار کیا پرابلم ہے ان کو؟ سیدھی طرح چلے جا، زندگی تو پوری ہو گئی ہے، اب کس لیے زندہ ہے؟ وہ دونوں یہ سوچے بنا کہ اپنے ہی دادا کے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جس نے ان دونوں سے اتنے لاڈ اور محبت کی تھی۔ کہ سہراب تو کبھی اپنے حصے کی کوئی چیز نہیں لے سکا تھا، کل پھر محبت دنیا میں سب سے قیمتی جذبات کیسے حاصل کرتا؟ وہ دونوں زیادہ دیر باتیں کرتے رہے، تبھی ان کی مام بھی آ گئی۔ وہ 2 دن سے گھر پر نہیں تھی، اور وہ واپس آئیں تو دونوں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ایک ڈاکٹر تھی تو دوسرا بزنس کی دنیا کا ابھرتا ستارہ۔ وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ واٹس گوئنگ آن مام؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس دادا کی ضد کا سوچ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے سہراب اب دکھتا کیسا ہوگا؟ ماہر نے ذرا سوچتے ہوئے سوال کیا۔ آلویز لک لائک اے لوزر، ایک ہارا ہوا انسان جو کبھی اپنی زندگی کو برائٹ نہیں کر سکتا، ڈرپوک اور بیکار انسان۔ اس کی موم تھی جو اپنی ہی اولاد کے بارے میں یہ گفتگو کر رہی تھی۔ مرتضیٰ اور ماہین مسکرا اٹھے۔ اینی وے سہراب خان از مین آف اور بزنس، کل ہمارے گھر دورانی اور ان کی بیٹی آ رہے ہیں، مسٹر مرتضیٰ تمہارے لیے، سو بی ریڈی مائی سن۔ وہ بولی تو وہ مسکرائے۔ مرتضیٰ، دورانی's daughter is most beautiful girl, seriously۔ ماہر نے بھی تعریف کی۔ مرتضیٰ اٹھ گیا۔ میرے لیے دنیا کی بیسٹ چیزیں ہی تو، بیوی بھی پرفیکٹ ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ فخر سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ دونوں اس کی بات سے متفق تھے۔ سہراب، واٹ از دس بہیو؟ کتنی اہم میٹنگ ہے آج اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے فلیٹ نہیں کباڑ خانے میں داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس تھا اور اس کے مسلز علینا دور سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے 2 بنڈلز اٹھائے ہوئے تھے جنہیں کبھی وہ اوپر لیفٹ کرتا تو کبھی نیچے۔ علینا یہ منظر سانس روک کے دیکھ رہی تھی۔ سہراب نے علینا کو دیکھتے ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے نزدیک سنجیدگی سے بڑھنے لگا۔ علینا کو لگا اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، اتنا اثر تھا ماحول میں اس کا۔ سہراب اس کے نزدیک آیا۔ ہائے علینا۔ وہ ہمیشہ اتنا ہی بول رہتا تھا، بھلے اس کے گھر میں آگ کیوں نہ لگ جائے۔ علینا نے اسے غصہ کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سہراب، علینا اس کی اتنی قربت پر سر پٹا گئی۔ سہراب نے بنا لحاظ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے نزدیک کیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ود می سچ آ رومانٹک موو۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا، جبکہ علینا نے اس کے شانے پر تھپڑ دے مارا۔ شادی شدہ ہوں میں۔ بھٹیجا سے شادی کی ہے تم نے؟ وہ اس سے دور ہوتا شانے اچکا کر بولا۔ ہاں، طاقتور سے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عزت بہت پیاری تھی۔ اب اکثر لڑکیاں نکاح کے بعد بھاگتی، مجھے یقین تھا میرا دولہا نکاح کے دن بھاگ جاتا۔ یو آر ٹو امپریسو، تم میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہو۔ وہ جب وہ چڑھانے لگا۔ شٹ اپ صحرا، میں بہت اہم بات کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ کول ڈاؤن۔ اس نے اس کے ماتھے پر انڈا مارا اور اسے پین میں ڈال کر بنانے لگا۔ سہراب، وہ چڑھ گئے۔ سہراب نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میٹنگ تمہاری لائف بدل دے گی یار۔ وہ اب زج ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں بدلنی یار، وہ اسی طرح لفظوں پر زور دیتا بولا، تو ساری زندگی اس کباڑ میں گزار دوں گی۔ وہ بھڑکی۔ بھئی تمہارے باپ کا کیا چاہتا ہے؟ وہ فریج میں سے بریڈ ڈھونڈنے لگا، مگر شاید وہ نہیں تھی۔ تم کتنی بے مروت گرل فرینڈ ہو، تمہارے بوائے فرینڈ کے پاس ایک ڈبل روٹی نہیں۔ جاؤ ذرا لے آؤ، ورنہ اپنے بھتیجے سے کہو۔ وہ بولا اور انڈا ہی بنا کر کھانے لگا۔ سہراب، میرا دل کرتا ہے بعض اوقات میں اپنے بال نوچ۔ وہ زچ ہو رہی تھی اور وہ جانتا تھا صاحب پراپ مسکرا دی۔ فائن، اس نے شانے اٹھائے۔ تم ابھی ریڈی ہو کر میرے ساتھ جا رہے ہو؟ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ مجھے تم پسند نہیں آ رہی اس وقت، تم جا سکتی ہو، سہراب نے کہا۔ میں اپنے شوہر کو پسند ہوں، تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ وہ ذرا اترا کر بولی کہ اب علینا اتنا بھی جان نہیں دیتی اس پر۔ بہت اچھی بات ہے، پھر نکلو یہاں سے۔ وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر ہاتھ دھونے لگا۔ سہراب پلیز، علینا کے پاس آخری حل یہی تھا۔ یار تم مجھے آزادی سے جینے کیوں نہیں دیتی؟ سہراب نے ہاتھ چھڑایا اور بیڈ پر گر گیا۔ اسے تم آزادی کہتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تم آزاد نہیں، قید ہو کہیں کسی کی طرح۔ میں نہیں جانتی، مگر صاف دکھتا ہے کوئی بھی نارمل انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے۔
وہ تمہاری طرح کا رویہ نہیں رکھتا۔ تم سب جان بوجھ کر خود کے ساتھ کرتے۔ وہ یہ تم انوکھے انسان۔ وہ اس کی شرٹ زمین سے اٹھاتی چیخی جو پاؤں میں الجھ رہی تھی۔ آئی وانٹ ٹو سلیپ، جاؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ تکیے میں منہ دبا کر بولا۔ ہاں پتا ہے مجھے تم کتنا سوتے ہو، صبح 4 بجے بھی آن لائن تھے۔ تم کیا کر رہی تھی اس وقت؟ وہ سر اٹھا کر اس کی صورت دیکھنے لگا، جبکہ الینا آنکھیں غصے سے چھوٹی کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اب تم شرافت سے اجڑ سے زیادہ نہیں ہو رہے مجھ سے تمہارے ترلے۔ وہ بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ الینا مسکرا دی۔ کچھ شرائط ہے میری، وہ بولا۔ مجھے سب منظور ہے، الینا نے جلدی سے کہا۔ میری بریڈ ختم ہے، وہ لا کر دینی ہے تم نے، انڈے اور پاستا۔ الینا کھل کر مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے دوست نہیں، بس 28 سال کے بچے ہو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ، سہراب نے سر جھٹک کر واش روم جانے کا سوچا۔ کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے؟ وہ بولی۔ آئس کریم؟ وہ ہنسی روک گئی۔ اوکے، ویسے اتنے پیسے تم کما لو گے کہ تم یہ سب خود خرید سکو، الینا نے اسے یاد دلایا۔ وہ بنا کچھ بولے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تب تک الینا اس کے کباڑ خانے کو کچھ سنوار چکے تھے۔ سہراب نے بلیک کلر کی شرٹ ڈالی اور بلیک ہی جینس پہن کر بالوں کو سیٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے پرفیوم لگا کر گوگلز لگائے تو وہ شاید اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ الینا بس سانس رو کے دیکھتی رہی۔ کاش وہ مان جاتا تو آج اس کے دوست سے زیادہ اس کے لیے کچھ اور ہوتی، مگر نہیں، اس نے کبھی نہیں ماننا تھا۔ گوگلز لگانے کے بعد اس کے چہرے کا نشان چھپ گیا تھا۔ وہ بالکل پرفیکٹ ہیرو مٹیریل لگ رہا تھا۔ الینا بہت خوش تھی۔ سہراب اپنی جبکہ الینا اپنی کار میں ڈائریکٹر کے پاس پہنچے تھے۔ سہراب بنا انتظار کے سیدھا ڈائریکٹر کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ الینا نے گھبرا کر اسے باہر کھینچا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ گھورنے لگی۔ تو مجھے یہاں انتظار کرانے کے لیے لائی؟ جب تم نے کہا تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے بتا پھر تو ملے اب۔ وہ بولا، انداز لاپرواہ تھا، جیسے کوئی بھی مینرز اس کی ڈکشنری میں نہ ہو۔ وہ تو خلائی مخلوق ہے تو لوگوں کو اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ سہراب، وہ اس وقت کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ہیں، تمہیں تھوڑا تو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اوکے الینا۔ وہ باہر دیکھنے لگا۔ شیشے سے باہر لمبے لمبے درخت جھول رہے تھے۔ اس نے کافی عرصے بعد نیچر پر غور کیا۔ نہ جانے کیوں یہ درخت ایسے جھومتے اچھے لگ رہے تھے۔ جبکہ اس کی فرما برداری پر حیران ہوتی اندر بات کرنے لگی، اور تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد ڈائریکٹر نے انہیں اندر بلا لیا تھا۔ وہ اندر گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹر نے اس کا انداز بے نیاز سے غور سے دیکھا تھا۔ گوگلز ہٹا، وہ بولے تو سہراب نے آنکھوں پر سے گوگل ہٹائے۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماتھے پر تیوری ڈالے وہ سوال کرنے لگے۔ الینا سٹ پٹا کر اٹھی۔ سہراب نے بس الینا کو ایک نظر دیکھا تھا۔ سر میں نے آپ کو تصویر دکھائی تو تھی، الینا بولی۔ ہاں تصویر میں تو میں نے دیکھ لی تھی، جنرلی جانا چاہ رہا ہوں، وہ بولے، اور سہراب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ عجیب حیران کن سی بات تھی۔ چہرے پر واضح نشان کے بعد وہ اتنا خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اصل اسے جانے اور اسے دیکھنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بجائے ان پرفیکٹ ہونے کے بھی پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ سہراب ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سر 1 منٹ۔ الینا ڈائریکٹر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سہراب البتہ اب بھی ان جھومتے درختوں کو کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ چہرہ ہمیں جتنا پروفٹ دے گا، آج سے پہلے اتنا پروفٹ نہیں ملا ہوگا آپ کو۔ آپ یہ امپرفیکٹ چہرہ پورے پرفیکٹ کانفیڈنس سے انٹرویوز کروائیں۔ یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا، آئی ایم شیور۔ الینا کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے بقول دور لے گئی تھی ڈائریکٹر کو، مگر آواز واضح آ رہی تھی۔ سہراب کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ مطلب پرست دنیا میں مطلبی لوگوں کا ایک اور انبار ہے، ڈھیر لگا ہے مطلبیوں کا، اور الینا ان میں سے ایک تھی۔ اس کا فائدہ تھا سہراب کا چہرہ، اور وہ کیچ کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے سہراب کے آگے پیچھے تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھا۔ ڈائریکٹر شاید مان گیا تھا، تبھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کیٹلاگ میں 50% کی پارٹنر بنے گی۔ بحث و مباحثہ کافی دیر چلتا رہا۔ سارا سہراب سن رہا تھا، اور اس کی نگاہ باہر ہوا سے جھومتے درختوں پر تھی۔ آپ شاید جانتے نہیں، سکندر سر کی کیٹلاگ آج سے 3 سال پہلے کی تھی، سہراب نے۔ آج تک انڈسٹری میں سہراب کا چرچا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا، یہ بھی آج وہ زبردستی آیا ہوا ہے۔ الینا نے کہا، اور کچھ دیر خاموشی چھا گئی، تو وہ دونوں باہر نکل آئے۔ سو میر مہراب علی خان، میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا۔ وہ چپ ہو گئے، شاید امید کر رہے تھے کہ باقی لوگوں کی طرح آگے بڑھ کر عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر مشکور ہوگا، ان کا شکریہ ادا کرے گا، مگر وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ پیسوں کی بات ہو جائے، اس نے گہرا سانس بھر کر ڈیل کرنے کی سوچی۔ سہراب، میں فائنل کر لوں گی وہ سب۔ الینا نے کہا، وہ دونوں طرف پھول رکھنا چاہتی تھی معاملہ، تو تمہیں ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں پھر یہ۔ سہراب دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ الینا نے ایک دم زبان دبا لی۔ اوکے کرو، کتنا پیسہ چاہیے تم؟ ڈائریکٹر نے کہا تو سہراب نے آنکھوں پر سے گوگل اتارے۔ 2 کروڑ 80 لاکھ۔ وہ مزے سے ایسے بولا تھا جیسے 2 روپے مانگ رہا ہو۔ ڈائریکٹر کو اچھو لگا تھا۔ وہ گلاس ایک طرف رکھ کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہنسی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کا مذاق بنایا جاتا کہ پہلی بار اگر وہ کیسے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے لینا کی طرف دیکھا۔ لینا خود چونک
گئی تھی۔ سہراب، میری طرف سے بات اتنی ہی ہے، اگر تیار ہو تو کام شروع ہو جائے گا، ورنہ میں چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر دوبارہ گوگلز وہاں لگا کر اٹھ گیا اور اس کی جیپ کی آواز اندر تک آئی تھی، گویا جا چکا تھا، یعنی اس کے نزدیک سامنے بیٹھے ڈائریکٹر اس کی فرینڈ کتنی ویلیو تھی۔ علینا پر ڈائریکٹر نے بھڑک کر اپنا نزلہ نکالا۔ سر بلیو می، ہم اس سے زیادہ کما لیں گے، اس چہرے سے وہ اسے سمجھانے لگی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ